बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें पाकिस्तान की कौमी सियासत से मुताल्लिक़ है। इमरान ख़ान की हुकूमत बनी थी तो एक ट्रेंड चलाया जाता था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और वो कंपनी तकरीबन पौने 4 साल तक चलती रही और उस कंपनी को उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा जब तक कि तमाम इमरान ख़ान की जो अपोजिशन है वो सारी मिल नहीं गई। हर तरह की जो अपोजिशन का जब इत्तेहाद हो गया तो तब भी वो कंपनी को नाकाम करने में नाकाम रहे, और फिर जो है वो इमदाद, बैरूनी इमदाद मांगी गई और फिर बैरूनी इमदाद मुयस्सर हुई और उसके बाद एक नई कंपनी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उस कंपनी ने आखिरी रात तक और आखिरी लम्हे तक रजिस्ट किया, मज़ाहमत की, और वो बिल्कुल खामोशी से अकेला शख्स जो है बैठा रहा और उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैंने ना ही तौहीन अदालत करनी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना है, ना ही आला अदलिया के जजों पे कोई मुग़ल्लज़ात करनी है, किसी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। और दूसरा साथ ही साथ अफ़वाज पाकिस्तान के साथ भी किसी किस्म का कोई मज़ाहमत नहीं करनी, कोई बयानिया नहीं चलाना, कोई गालम गलोच नहीं करनी, कोई धमकियाँ नहीं देनी, कोई डी नोटिफाई नहीं करना, कोई अपॉइंटमेंट नहीं करनी। हर तरह से उसने ये कहा, और उसने कहा कि मैं जानूं और पॉलिटिकल प्लेयर्स जानें। इन पॉलिटिकल प्लेयर्स के हाथों में इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं। लेकिन जो हुआ वो हम सबके सामने है, और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि ये जो कंपनी, नई कंपनी बनाई जा रही है, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। उस कंपनी के जो खातेदार हैं, हिस्सेदार हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी चलती है एक हिस्सेदार हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो मैक्सिमम, और वो भी 20-20% के हों ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा की जो कंपनी बनाई जाती है 20-20% शेयर के साथ तो चल जाती है, और उसके बाद अगर उस कंपनी को आप बनाना शुरू कर दें कि कोई 1% का शेयर है, कोई 2% का है, कोई 5% का है, कोई 3% का है, यानी जो भी सब वो कंपनी के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दें कचरा, और उसके बाद कहेंगे जनाब ये कंपनी मैं कामयाब करके दिखाऊंगा, तो वो कंपनी उसके लिए ख़्वाब बैरूनी इमदाद जितनी मर्ज़ी पीछे हो और जितने मर्ज़ी पीछे लोग खड़े हों, तो वो कंपनी चलने वाली होती नहीं है। और इसी तरह से अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, और उस कंपनी को अभी तक रजिस्टर्ड हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, सिर्फ 2 दिन 24 घंटे हुए हैं मैक्सिमम उस कंपनी को रजिस्टर्ड हुए, और लेकिन मामलात शुरू हो गए हैं गड़बड़। और हुआ ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, और पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये तो बड़ी जमातें हैं जो कि उनके साथ हिसाब किताब कर रही हैं। उसके साथ उसके नीचे वोट 3 वोटों का फ़र्क है, ये बात ज़हन में रखिए। 3 वोट। शाह ज़ैन बुगटी वो कहते हैं मैंने वज़ीर आज़म बनाया है, और अली हैदर होती वो कहते हैं मेरे वोट से आप बने हैं। तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं आप मेरे वोट से बने हैं। और उसके बाद जो आज़ाद असलम भूतानी साहब हैं वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब भूलना नहीं है, आपने मेरे वोट से आप वज़ीर आज़म हैं, अगर हम आगे पीछे हो गए तो आप वज़ीर आज़म नहीं हैं। ये और उसके साथ आगे बढ़ें तो फिर आज़ाद अरकान आ जाते हैं जो 1-1, 2-2 करके इकट्ठे किए हैं। वो कहते हैं जनाब ये ज़हन में रखिएगा कि आप हमारी वजह से वज़ीर आज़म। मौलाना फजलुर रहमान साहब। फिर आती है जी एम क्यू एम ने वाज़ेह तौर पे कह दिया, क्योंकि उन्होंने तो पार्लियामेंट ऐवान के अंदर खड़े खड़े ही कल हिसाब बराबर कर दिया, और उन्होंने सीना तान के कहा कि जनाब ये हमारी वजह से ये सारी महफिल सजी है, और हमारा नाम तक नहीं लिया। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद अगली बारी आती है उससे ज़्यादा वोटों वाले, वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो कहते हैं ये बात जहन में रखिएगा शहबाज शरीफ साहब, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सारी मेहनत मेरी है। मैं ना होता तो ना जरदारी साहब आपके पास होते, ना फ़लाँ होते, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले होते। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले कहते हैं कि 4 वोट हैं जनाब हमारे, और आप हमारी वजह से वज़ीर आज़म हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये कह रही है। और आगे उसके बाद फिर जरदारी साहब आ जाते हैं। जरदारी साहब अब उनको ज़ाहिर है जी ये एक कंपनी बनी है, और कंपनी बहुत सारे समझदार लोग हैं, तगड़े पुराने घाघ हैं,
اور پولیٹیکل پنڈتس کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ 40-50 پر نسلوں کا تجربہ ہے. ان میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو فرسٹ ٹائم آئی ہو، بلکہ ان کے جو بزرگ ہیں ان کی وہ وراثت لے کے چل رہے ہیں. سب کے سب پیپلز پارٹی بھٹو خاندان ہے، شریف خاندان ہے، ولی خان خاندان ہے، مولانا خاندان ہے، بی اے پی والے ہیں، شاہ زین بگٹی ہے، اور یہ سب کے سب منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں اور سمجھتے ہیں. تو لہٰذا چیزیں چل رہی ہیں. اب زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ پہلی بات تو پھر دوبارہ واپس آ گئے ہیں کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انہیں انہوں نے کہا گورنرشپ تو ہے ہی نہ ہماری پنجاب کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وزارتیں وہ انکار کر رہے ہیں. انکار اس لیے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جناب، پہلے ہمارے ساتھ طے کریں کہ پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ 20 سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. یعنی پنجاب سے انہوں نے 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگ لی ہیں، کم از کم 20 پنجاب سے قومی اسمبلی کی، اور اس کے نیچے جو ہوں گی صوبائی اسمبلی کی وہ بنتی ہیں 40 سیٹیں. یہ زرداری صاحب نے سامنے رکھ دیا ہے کارڈ کہ وزارتیں ہم اس وقت لیں گے. اب وزارتیں نہیں لینی، اگر وہ انکار کر دیتے ہیں ہم نے وزارتیں نہیں لینی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا کہ ہم نے بس صرف آپ کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے اور اس سے زیادہ آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. آپ وزیر اعظم ہیں، آپ حکومت چلائیں. اور جیسے وہی کام اب پیپلز پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2008 میں مسلم لیگ نواز نے کیا تھا. مسلم لیگ نواز آئی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ بنی، پرویز مشرف صاحب کے سامنے گئے اور حلف اٹھایا. پرویز مشرف کے سامنے پریزیڈنٹ مشرف تھے، وہ ان سے حلف دیا ان کو، اور اس کے بعد صرف 1 مہینے کے سوا مہینے کے بعد مسلم لیگ نواز باہر نکل گئی، کیونکہ معیشت کی بہت بری حالت تھی، بدتر حالت تھی. لہٰذا مسلم لیگ نواز نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی سے تو گورنمنٹ چلے گی نہیں، یہ پھل ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی زرداری صاحب تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چیزیں مینیج کیں، اور باقی جماعتوں کے ساتھ اور پھر کاف لیگ کے ساتھ وہ پورے 5 سال انہوں نے پورے کر لیے. اس کے باوجود کہ یوسف زئی گیلانی صاحب جو تھے وہ نااہل ہو گئے تھے. اب اسی صورتحال پہ آ گئی ہے پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی اب تک وہ کہہ رہی ہے پہلے تو جناب انتخابی اتحاد کریں، اس کے بعد ہم آپ کو آگے چلنے دیں گے. اور اس پہ ظاہر ہے معاملات، پنجاب جو ہے وہ ان کی راجدھانی ہے اور وہ جاگیر ہے مسلم لیگ نواز کی. وہ کہتے ہیں یہ سوال پہلے ہم پی ٹی آئی کو نکالنے کے چکر میں ہیں، دوبارہ پیپلز پارٹی کو اس میں. تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب میں. اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا مانگ رہی ہے؟ مین وزارتیں جو ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ان کے نمبرز ہیں. مسلم لیگ نواز کے بعد سب سے بڑی جماعت وہ ہے مین وزارتیں، جس کو پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں نا ملائی کھانا. تو وہ کہتے ہیں کہ ساری ملائی تو ادھر آنی چاہیے. آپ کو بس وزارت عظمیٰ مل گئی ہے شہباز صاحب، آپ وزیر اعظم، ہمارا معاہدہ تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، آپ وزیر اعظم بن گئے، بات ختم ہو گئی. اب باقی چیزوں پہ آپ فکر نہ کریں، وزارتیں ہم چلا لیں گے. اب مرکز میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر جو ہے وہ اپنی وزارت کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. پنجاب میں، صوبوں میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ سب اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پرائم منسٹر کے پاس جو کچھ آنا ہے وہ وزارتوں سے آنا ہے، منسٹری سے آنا ہے. لہٰذا ایک بات ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ڈیمانڈز جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں. تو اب حاضری دی جا رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حاضری دی جا رہی ہے. اور حاضری جو ہے شہباز شریف صاحب اب پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ پہنچے ہیں، ان کے گھر گئے ہیں، مولانا کے گھر پہنچے ہیں، دوبارہ ایم کیو ایم کے ساتھ پہنچے ہیں. اب ایم کیو ایم بہادرآباد جا رہے ہیں. اب یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بہادرآباد جائیں گے. اور ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی وہ ساری چیزیں آپ لے کے آئیں، منظور کروائیں اسمبلی سے، اس کے بعد اگلی بات کریں گے. تو یہ اس کمپنی کا معاملہ ہے جو کہ اس وقت کافی گڑبڑ میں جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک چلے گی. اب کمپنی والے جو ہیں ظاہر ہے باہر سے بھی اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا امریکہ کا، اور امریکہ نے ایک بیان دیا ہے. اب جو چیزیں بھی آ رہی ہیں وہ کنفرم ہو رہا ہے کہ جو بیرونی امداد اور امپورٹڈ کہا جا رہا ہے وہ بات درست ہے، اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. ٹرینڈ امپورٹڈ حکومت نامنظور والا ٹرینڈ جو ہے وہ مسلسل چلے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں لگ رہا، نہ ہی وہ نیچے آ رہا ہے. باقی
یہ بات اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے جو پہلے ہی افواج پاکستان کے خلاف تھا، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لہٰذا اپنے حساب کتاب سارے برابر کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کل جو ہے وہ ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی حلف برداری کی، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں گئے۔ اور آگے جی امریکہ کی طرف سے جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حکومت کی تبدیلی پر کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی پہ کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں تو پھنستے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو پھنستے ہیں۔ اس کا میمو موجود ہے، لیٹر موجود ہے، وہ ایک بہت بڑی جو سازش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اس پہ بھی کل شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی قومی اسمبلی میں، اس تقریر میں پیپلز پارٹی کو کیا دیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو کے لیے اعلان کیا گیا کہ ہم وہ بے نظیر کارڈ جو ہے اس کا نام دوبارہ بے نظیر کارڈ رکھ دیں گے۔ بے نظیری انکم سپورٹ پروگرام جو تھا اس کا کارڈ سہولت کارڈ رکھ دیا تھا، اس کو ہم واپس کر دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کاسمیٹکس میئرز ہیں، ان پہ نہ جائیں بلکہ سالڈ بات پہ آئیں۔ اور اب پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے وہ کیا ہوگا، کون سی وزارتیں کس کے پاس جائیں گی۔ ANP وزارت مانگ رہی ہے 1 ووٹ۔ شاہ زین بگٹی صاحب وہ وزارت مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے بھی میں وزیر تھا تو میں نے آپ کو ووٹ دیا تو لہٰذا مجھے ووٹ دیں، دوبارہ وزیر بنائیں۔ جی ہاں، اختر مینگل صاحب، یاد آیا مجھے، وہ بھول گیا، اختر مینگل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب نے تو میری حکومت گرا دی تھی، اور جب CM تھا میں، تو اب میں نے اس کے باوجود آپ لوگوں پہ احسان کیا ہے، تو وہ بھی ان کے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 4-5 ووٹ ان کے بھی ہیں بینگل صاحب کے۔ وہ وزارتیں مانگ رہے ہیں، تو آزاد ارکان وزارتیں مانگ رہے ہیں، تو کتنی وزارتیں ہیں اور کیا کیا جائے گا، کس کو کیا کیا جائے گا۔ MQM وزارتیں پلس گورنرشپ، لیکن اس سے پہلا بڑا مطالبہ وہ ہے کہ جی یہ ذرا پہلے تو وہ لے کے آئیں قومی اسمبلی میں، ہمارا معاہدہ جو ہے وہ پورا کروائیں۔ تو یہ کمپنی لگتا ہے کہ چلنے والی ہے نہیں۔ امریکہ کی طرف سے نئے وزیر اعظم کے انتخاب پر تبصرہ کرنے کے سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخلی اور قائد حزب اختلاف کے نیا وزیر اعظم بننے کے حوالے سے نشاندہی پر انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پاکستان کے اندرونی عمل پر کوئی پوزیشن نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ کریں گے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہمیشہ ایک خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا ہے اور یہ موقف برقرار ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ کال کی گئی کہ جناب وہ ٹیلی فون کب آئے گا پریزیڈنٹ بائیڈن کا، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ابھی فون کے بارے میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک چیز آ رہی ہے۔ دوسری طرف چائنا سے جو رد عمل آیا ہے یہ حکومت کی تبدیلی پہ، وہ بہت ہی نپا تلا ہے، بہت محتاط ہے، اور ان کا سادہ زبان میں میسج آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اس پارٹنرشپ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے معاہدوں کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو لہٰذا یہ تھوڑا سا انتظار کیجئے، اور ایک بار پھر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کمپنی آئی ہے نئی، یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے، اور اس کو ریویو کر لیا جائے بہتر ہے، ورنہ پھر زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔